बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रहम टीवी के प्रोग्राम आलमी मसाइल पर इस्लामी नुक्ता नज़र लेकर एक दफ़ा फिर मलिक नदीम आबिद हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ुन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। आज का प्रोग्राम भी लाइव है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी कॉल्स लेंगे, आप सवाल कर सकते हैं, अगर कोई कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी 2 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। और पहला सेगमेंट जो होगा वो हम न्यूयॉर्क में हाल ही में होने वाले टेररिस्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे और उसकी बैकग्राउंड पे बात करेंगे और हमारा दीन उनके एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहता है, टेररिस्ट के एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहता है। दूसरा प्रोग्राम का हिस्सा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चूँकि 7 नवंबर को इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का दिन है, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि हमारा दीन इलेक्शंस के बारे में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहता है। अपने सवाल तैयार कर लीजिए। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती साहब से अपने सवालात भी पूछेंगे और अगर आपकी नज़र में कोई सवालात हैं, जहन में सवालात हैं, तो प्लीज़ आप कॉल कीजिए। स्क्रीन पे नंबर आएगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में वेस्ट साइड पे एक उज़्बेकिस्तान के एक मुसलमान ने, बारैश मुसलमान ने, एक रेंटल ट्रक पे जो पेडेस्ट्रियंस और साइकिलों पे लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उनको टक्कर मारकर और तकरीबन 8 लोगों को हलाक कर दिया। क्या ये उनका एक्ट जो था या क्या ये उनका इक़दाम था हमारे दीन से मुताबिकत रखता है? चूँकि वो अल्लाह के नाम पे क्लेम करते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया। आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, क्या कहता है हमारा दीन इस बारे में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रहम टीवी को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ज़ाहिर है कि आपकी मीडिया इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और खिदमत खल्क़ के लिए ही कायम किया गया है। जहाँ तक आपके इस टॉपिक का ताल्लुक़ है, बहुत अहम और सेंसिटिव टॉपिक है और अभी हालिया ही ये वाक़या न्यूयॉर्क में हुआ है और ज़ाहिर है कि इस तरह के और भी जो मुतअद्दिद वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं और मीडिया पे आते हैं, इन सब के बारे में इस्लाम की एक ही स्टेटमेंट है कि इस्लाम इनको कंडेम करता है और इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो है वो अपने जज्बात और ख़यालात को इस्लामी नज़रियात समझ बैठे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात के मासूम लोगों की जान ले लेना और उसको ये समझना कि हमने अल्लाह के रज़ा के लिए बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। बल्कि वो कत्ल बिलामत के ज़ुमरे में आता है। दुनिया के अंदर भी रुसवाई और ज़िल्लत और आखिरत में भी अज़ाब जहन्नम को उनको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा ये बिल्कुल गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुफ्ती साहब ने पहले भी चंद वीक पहले भी एक प्रोग्राम में इसी तरह इरशाद फरमाया था और बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम किया था कि इस्लाम बेगुनाह लोगों के कत्ल को कतन अलाउ नहीं करता। तो मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि ये जो आईसिस है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जनरली हमारे लोग आईसिस को डिस्कस नहीं करते हैं, स्पेशली पब्लिक मीडिया पे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आज इस पर बात करें। ये बताइए, आईसिस ने जो खिलाफत कायम की है, ये खिलाफत का हमारे मज़हब की रूह से इसकी क्या वैल्यू है? क्या ये सही खिलाफत है? क्या ये हम पर फ़र्ज़ है इस खिलाफत की अताअत करना, या ये टेररिस्ट की खिलाफत है? ज़रा इस पर रोशनी डालिए, हमारे व्यूअर्स को ज़रा इस पर बताइए। असल में ये कि खिलाफत अला मिनहाज सुन्ना, इसका क़याम दुनिया के अंदर होना, ये तो एक जो है कि इस्लाम का एक मतमा नज़र है। ज़ाहिर है कि अला मिनहाज सुन्ना खिलाफत कायम होगी और यही वो खिलाफत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं तुम्हें ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। और खलीफा और खिलाफत का मकसद अदल और इंसाफ के परचम को बुलंद करना, जुल्म को मिटाना और अदल को बुलंद करना और साहिब हक़ को उसका हक़ पहुँचाना और किसी जालिम के हाथ को के जुल्म से उसके हाथ को रोकना, ये उसके बुनियादी अनासिर होते हैं।
لیکن یہ کہ اب کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہ اس خوبصورت لفظ کو استعمال کرے اور اس کے مصداق کے اندر وہ حقیقت نہ ہو، الفاظ خوبصورت ہوں، تو اس کو تو ماننا بڑا مشکل ہے۔ خاص طور ISIS کی جو کارروائیاں ہیں، وہ کارروائیاں بتلاتی ہیں کہ وہ ظالمانہ ہے، اور اس کا جو ہے اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ معصوموں کی جان لے لینا، اور یہ کہہ کے جان لے لینا چونکہ ان کے لوگ ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں لہٰذا جان ہم معصوموں کے لے لیں۔ وہ تو میں نے بتایا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر یہ تاکید فرمائی کہ حالت جنگ میں بھی تم ان کی عورتوں کو قتل مت کرو، ان کے بچوں کو قتل مت کرو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے غریب، ان کے جو معذوروں کو، بیماروں کو، یہاں تک کہ ان کے عبادت خانوں میں جو بیٹھے ہیں بیچارے، اللہ اللہ کرے خدا دنیا سے کٹ کے، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کے گھاس نہ کاٹو، پھل والے درخت ضائع نہ کرو، کنویں بھی پانی کے خراب نہ کرو، یہاں تک تاکید فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو دو بدو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو آرمی اور فوج تمہارے سامنے، اس سے تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، ان کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ تو اتنی تاکید فرمائی، اور آج آپ یہ سوچ کے کہ نہیں بھئی چونکہ انہوں نے کیا لہٰذا ہم ان کے بندے مار دیں، اب وہ بندے بیچارے اس میں انوالو ہیں یا نہیں، وہ تو معصوم انسنٹ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ISIS کی جو کارروائیاں ہیں وہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے رحم دلانہ جو ان کا ایک نظریہ اور تصور تھا اس سے میچ نہیں کرتی، لہٰذا اس کے بارے میں ہر انسان شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نام خلافت کا لے رہے ہیں، خلافت علی منہاج السنہ کی بات کر رہے ہیں، اور خلافت علی منہاج السنہ کی حالت یہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کی سلطنت جو ہے وہ قیصرہ، کسریٰ اور روم و فارس تک پھیلی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ دجلہ کے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا مر گیا اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی، تو ایک کتے کو پیاسا مرنا ان کو گوارا نہیں ہے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ جناب سینکڑوں اور ہزاروں انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ خلافت علی منہاج السنہ ہے اور یہ خلافت ہم قائم کر رہے ہیں، یہ ان کی جو غلط فہمی ہے یا اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ بڑا اسٹرانگلی اور بڑے واضح الفاظ میں آپ نے یہ کلیریفائی کیا کہ یہ ISIS کی سو کال جو خلافت ہے یہ اصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی خلافت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور سپلیمنٹری کویسچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کس طرح کی خلافت ہوگی اور کس طرح ہمیں وہ خلافت ملے گی، ہم کس طرح اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں گے ISIS کی خلافت سے اور اصل جو خلافت ہوگی اس سے؟ بس اس کا ایک بنیادی عنصر جو ہے عدل، قیام عدل کا قائم ہونا، یہ اس کی بنیاد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان جو قرب قیامت میں آئیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل و ذریت میں سے ہوں گے، اور ان کے اوصاف و علامات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی بنیادی جو وصف ہے وہ عادل ہی کی بتائی گی کہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جب کہ ظلم و جور دنیا کے اندر پھیل جائے گا اور ظلم کی چکی چلنے لگے گی اور اس قدر ظلم و ستم اور خون بہے گا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر رحم کریں گے، اور وہ کہ فرمایا کہ میری نسل میں سے امام مہدی علیہ رضوان جس کا نام نہ میری نام جیسا ہوگا، جس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام جیسا ہوگا، تو گویا کہ یہ تک بتلایا۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت میں اس کو کھڑا کریں گے اور وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کر دیں گے اور ظلم کو مٹا دیں گے۔ تو یہ عدل وہ بنیاد ہے کہ عدل و انصاف اگر وجود سے ظاہر ہو رہا ہے تو سمجھے کہ اعلیٰ منہاج السنہ ہے، اور اگر ظلم صادر ہو رہا ہے جیسے معصوموں کی جان لے لینا، خودکش حملہ کار جو ہے وہ معصوموں میں گھس جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سینکڑوں معصوموں کی جان چلی جاتی ہے۔ ہاں یہ ایکٹ بھی فوجی کاروائی، جنگی کارروائیاں ہیں، تو جنگ کے موقع پہ آپ جنگی حربے کے اندر کچھ چیز استعمال کریں، لیکن آپ شہروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں معصوموں کی جان اس طرح لے لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ظالمانہ کارروائیاں جو ہے وہ ایسی عادلانہ جو ہے وہ خلافت کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ نے یقیناً یہ بات بڑے غور سے سنی ہوگی مفتی صاحب کی، میں اس پہ دہرانا چاہوں گا ذرا، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وہ خلافت یا وہ لیڈرشپ اسلام میں جو عدل کو قائم نہ کرے، یا جو آپ کو یا آپ کے ینگسٹرز کو یا آپ کے بچوں کو عدل کے خلاف بات کرنے کو مجبور کرے یا ٹرین کرے یا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی اور اسلامی خلافت کی بنیاد صرف اور صرف عدل پر ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو 8 لوگ لاسٹ ویک جنہوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے ہیں بیچاروں نے، معصوم لوگوں نے، ان کے ساتھ اگر عدل کیا جائے تو ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کو بے گناہ یہ سزا دی گئی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو جس طرح ابھی سائپوف نے یہ کام کیا ہے، بے گناہ 8 لوگوں کی جان لی، اور اس نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹوائے گن لے کے باہر نکلا اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ کرنے والا تو اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے، یقیناً وہ
اس کے دل میں بہت زیادہ عشق ہوگا اسلام کا، کیونکہ اپنی نارمل سینس میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی کی جان لے لے. تو یہ آپ کے خیال میں مس گائیڈ کیا گیا ہے، جذباتی طور پہ ڈسٹرب کیا گیا اس کو، یا کیا آپ کے خیال میں یہ ہوا ہوگا اس کو کہ جو اس نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا؟ ظاہر ہے کہ یہاں کی زبان میں تو یہی ہے کہ یہاں پر جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جیسے کہ وہ نیواڈا کے اندر جو واقعہ پیش آیا لاس ویگس کے اندر، تو اس کو یہاں کی دنیا نے، یہاں کی زبان نے یہی کہا کہ یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب آدمی تھا، گویا کہ یہ سائیکو تھا. اس کے علاوہ اور کتنے واقعات ہوئے ہیں تو یہاں کی زبان میں تو اس کو سائیکو کہہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں کی زبان میں تو یہی کہیں گے وہ ایک سائیکو شخص تھا، وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا. کیوں ڈسٹرب تھا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ڈسٹربنس صرف اسلام کے نام پر ہی نہیں ہو سکتا کہ فیملی کے حوالے سے کوئی ڈسٹربنس ہو یا ذاتی زندگی کے حوالے سے ڈسٹربنس ہو. تو گویا کہ ایک بیمار ذہنیت کا آدمی تھا، لہذا اس کا اسلام، پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کو اسلام کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے. گویا کہ لاس ویگس والا بھی تازہ واقعہ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جس کیٹیگری میں اس کو ڈال دیا ہے اس میں اسی کیٹیگری میں اس کو ڈالنا چاہیے. اور گزشتہ پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ میڈیا اور ارباب امور ایک جو ہے وہ معیار مقرر کر لیں، اس طرح کے واقعات جس شخص سے صادر ہوں وہ یہ کہہ دے کہ یہ ذہنی طور پہ مریض تھا، یہ جو ٹیررسٹ تھا، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا اس کے مطابق ہم یہی کہیں گے کہ یہ آدمی، اس کا اسلام، پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صرف مسلمان کہنا یا مسلمان نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. خود حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ حالت ہوگی کہ لیس الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. وہ لیس المسلم الا رسم ہو، اور لیس المسلم الا اسم ہو، مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا. وہ لیس الاسلام میں الا رسم ہو، اور اسلام رسم و رواج کا نام رہ جائے گا. تو گویا کہ نام اگر اس کا مسلمانوں والا ہے اور وہ مسلمان حلیے کے اندر آ گیا تو لیکن اس کا اسلام کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کو ایک ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جائے، اور ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر یا اسلام کے حوالے سے کسی قسم کی جو کوئی رد عمل ایسا منفی ظاہر کرنا کہ جس سے مسلمانوں کو یہاں تکلیف ہو، امریکن مسلم کو یہاں ایذا ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ پوری اعتدال سے لینا چاہیے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. خواتین و حضرات، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، یہ پروگرام بھی آج کا لائیو ہے. اسکرین پہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کالز کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اپنا کوئی کامنٹ دینا چاہیں اس واقعے کے اوپر تو آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخوند صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے، اور اگر کوئی کامنٹس ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 روز پہلے مینہٹن میں، یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا. اس کی تیاری ہوئی، اس نے ذہن میں کھچڑی پکائی، اس نے ذہن میں کوئی نفرت عام لوگوں سے ڈیولپ کی. کیا اس کی فیملی کو یہ سب معلوم نہیں ہوگا؟ اور اگر معلوم ہوگا تو اس فیملی کی دینی لحاظ سے کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک معصوم کی جان بچانا ان کے اوپر فرض نہیں تھا کیا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بہت ہی پرائیویٹ لائف ہے، بڑی پرائیویسی کا دور ہے. لوگ تو آج اپنے سیل فونوں کو بھی لاک لگا کے رکھتے ہیں. وہ اب تو فون بھی ایسے آگے آپ کا چہرہ دیکھ کے تو آن ہوگا وہ. تو بہت پرائیویسی کے ساتھ لوگ گزارتے ہیں زندگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ خائن زندگی زیادہ ہے، اوپن اور یہ شفاف زندگی نہیں ہے. اس لیے ہر بندہ جو دوسرے سے چھپا کے چلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فیملی کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات، اگر خبر بھی ہو تو یہ ایسے سائیکو جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیملی کی سنتے کہاں ہیں؟ اگر فیملی ان کو کہے کہ بھی دیکھیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، تو وہ فیملی کو ڈانٹ دیں گے، فیملی کے اوپر چھرا اٹھا دیں گے. تم مجھے اللہ کے راستے سے روکتی ہو. تو ایسے سائیکو لوگوں کا تو یہ دماغ ہوتا ہے. لہذا فیملی اس بارے میں سمجھ انوسینٹ ہوگی، اس کو پتہ بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتی. اور اب پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جب جو شخص اتنی بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ اس بارے میں ذہنی طور پر ٹرینڈ ہوگا کہ کس طریقے سے مجھے یہ سٹیپ اٹھانے ہیں اور کس طریقے سے مجھے پرائیویٹلی آگے بڑھ کے یہ کارروائی کرنی ہے. تو اس طرح اس نے کیا. مفتی صاحب، بائی دا وے آپ نے بالکل بڑی خوبصورت بات کہی. یہ پریکٹیکل لائف کی بات ہے کہ سب لوگ اپنے فون کو لاک کر کے رکھتے ہیں. میں نے اپنا فون لاک نہیں کر کے رکھا ہوا، بالکل اوپن ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے، لیتے ہیں کال. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے کیا فرمانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. شکریہ. بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. بڑی
अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। माशाअल्लाह। तो ये जो वाक़या हुआ मैनहट्टन में कुछ रोज पहले, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इलेक्शन भी आ रहे हैं 7 नवंबर को, यहाँ सिटी काउंसिल वगैरह के इलेक्शन। तो इस बारे में मेरा सवाल ये था कि हम लोग जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, हमें जो है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमारा मामला नहीं है। तो इस मामले में हमारे रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है। ये वक्फे के बाद जो सेकंड पोर्शन होगा हम उसमें ये सवाल करेंगे और मुफ्ती साहब से दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से राय लेंगे कि क्या इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। मुफ्ती साहब, एक टेक्स्ट के जरिए मुझे भी सवाल आया है फ़ोन पे, चूँकि मैंने लॉक नहीं किया हुआ तो मैं देख लेता हूँ। सवाल यह आया कि एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमें इन वाक़यात को रोकने के लिए और अपने नौजवानों को सही रास्ते पे रखने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, बड़ा अच्छा हमारे क्या सवाल है। फ़राइज़ हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है और इसी पे काम होना चाहिए जी। और सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को इस बारे में प्लान करना चाहिए। इस बारे में सेमिनार्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए और उसमें हर कम्युनिटी के और हर मज़हब के लोगों को शामिल करना चाहिए और इस मौजू पर गुफ्तगू हो, इस पर ज़हन साजी हो लोगों की। क्योंकि इन्हीं लोगों का ये एतराज़ है कि एक बच्चा यहाँ पर जो है वो 25 साल तक तालीम हासिल करता है, कॉलेज फिनिश कर जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है। उसके बाद वो जब दूसरे मुल्क में जाता है, पाकिस्तान गया, सीरिया गया, किसी और मुल्क में गया, तो वहाँ आगे 4 महीने में ब्रेन वॉश होकर आ जाता है। तो आखिर क्या बात है, 25 साल तक आप उसको ब्रेन वॉश नहीं कर सके, 4 महीने में उन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया। तो आखिर कौन सी उनके पास गिद्दड़ सूंघी है कि जिसके वजह से उन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया। बात असल में कि आपको इसकी केयर नहीं है, आप ये इस चीज़ को इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते और वो लोग इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये बंदा अमेरिका से आया है, 4 महीने में हम इसको ब्रेन वॉश करना है। वो एडी चोटी का जोर लगा के ब्रेन वॉश करके आपको भेज देते हैं और आप कहते हैं जी फलां जगह से ब्रेन वॉश होके आ गया, इसलिए इसने ऐसा किया। ये कहना काफ़ी नहीं है। आप ये सोचें कि आखिर जिस गिदड़ सूंगी से वो 4 महीने ब्रेन वॉश कर लेते हैं, हम 25 साल में ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर पाते। बात असल में आप ब्रेन वॉश करते ही नहीं है, आपने उनको एक धारे पर डाल रखा है, वो उसी अयाशी और फाशी में ज़िंदगी गुजारता है। मिडिल क्लास से ऊपर लड़का जाता है, वो किन चीज़ों में पड़ जाता है आपको पता ही है। हाई स्कूल में जाने के बाद वो क्या हो जाती है हालत, कॉलेज में जाके क्या करता है, तो बस इसी आवारगियों में ज़िंदगी गुजारता है, उसका कोई ज़हन ही नहीं होता। लेकिन आपने अगर ये मुआशरती बुराइयों से को रोक के और मुआशरती इस्लाह उसके अंदर अगर पैदा करनी है तो आप उसके लिए सेमिनार्स रखें, वर्कशॉप्स रखें, उसकी तरबियत का इंतज़ाम रखें। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि अमेरिका के अंदर मदारिस का क़याम ज़्यादा होना चाहिए, मदरसे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मदरसों के अंदर जो है ये जिस अच्छे अंदाज से, और फिर मदरसों की निगरानी आप करें कि मदरसों के अंदर क्या ज़हन साजी हो रही है। आप दुनिया के मदरसों के बारे में तो कह देते जी वहाँ ब्रेन वॉश हो रहा है, ठीक है, आप अपनी निगरानी में मसला चलाएं, आपकी निगरानी में बच्चे कुरान और हदीस पढ़ें। जो कुरान और हदीस जो है वो अदल की तालीम देता है, रहम की तालीम देता है, वो कुरान और हदीस पढ़ के तालिब इल्म आपकी निगरानी में अदल इंसाफ को प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो आप यहाँ मदारिस के जाल फैला दें तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे आपकी निगरानी में मदरसे की तालीम हासिल करेंगे और अदल इंसाफ वाली ज़िंदगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल जो लाइफ थी उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे वाक़यात कम हो जाएंगे और वो लोग ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके वो वाकई सीधे रास्ते पे लगाएंगे, फिर वो किसी दुनिया के खत्ते पे जाएंगे, ब्रेन वॉश नहीं होंगे। तो असल में इसकी बहुत कमी है यहाँ पे। ना तो हमारे इस्लामिक सेंटरों के अंदर इस पर काम हो रहा है कि इस्लामिक सेंटर और मस्जिदों के अंदर वो वर्कशॉप सेमिनार्स होने चाहिए और इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर भी मुख्तलिफ हॉल्स के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके इस टॉपिक पर हो। फिर पब्लिक के जो सवालात हैं, जो यूथ के जो सवालात, उन सवालात के जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दिए जाए। तो ये सिलसिला अगर चलता रहे, क्योंकि असल में बात यह है कि जब भी हाथ उठता है अंदर की तब्दीली से उठता है, बाहर तब्दीली हमेशा तब आती है जब अंदर तब्दीली आती है। अब एक आदमी नॉर्मल बैठा है, अंदर उसके गुस्सा जब खड़ा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, अब उसका हाथ उठेगा अगले के चेहरे पे। अगर अंदर कोई तब्दीली नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अंदर का नज़रिया जो है वो वर्कशॉप और सेमिनार्स के बगैर उसको टैकल करना मुश्किल है। वो जब दुरुस्त हो जाएगा तो बाहर का जो उसका कदम है सीधी राह पे चलेगा। बहुत खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब आपने, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक कॉलर हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा कॉलर, आप जाइएगा नहीं। ये एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मुफ्ती साहब से मुझे पूछना है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि गवर्नमेंट की निगरानी में ये लेक्चर्स और ये कुरान और दीन की तालीम होनी चाहिए, तो क्या आपका सजेस्ट करना ये है कि
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں یہ تمام مدرسے قائم کیے جائیں؟ بالکل، نگرانی سے مراد یہ کہ انتظامی جو ہے وسائل مہیا کریں. ظاہر ہے کہ ایک مولوی منیر تو مدرسہ قائم کر کے وہ 10,000 طالبوں کو نہیں پڑھا سکتا. گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ مہیا کرے، گورنمنٹ اس کو جو سیکورٹی دے، گورنمنٹ اس کی جو عمارت کا انتظام کرے، تو ہم اس کو بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کو تیار ہیں. تو نگرانی اس معنی میں. باقی تعلیمی اور نظریاتی جو درس و تدریس وہ تو ہماری فیلڈ ہے، ہم دیں گے ان کو اور وہ یہ حضرات جو ہے انتظامی طور پہ ہمیں سپورٹ کریں. بالکل، میں سمجھا. بڑی خوبصورت سجیشن ہے کہ گورنمنٹ آف امریکہ ریسورسز پرووائڈ کرے، جو ٹیکسٹ اور اس کا پڑھانے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے کہ قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، کس کو کیا پڑھانا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے لائن پہ ہولڈ کی ہوئی ہے. کالر السلام علیکم، یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سے ڈاکٹر زکریہ بول رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آج مفتی صاحب پہ واقعی نور برس رہا ہے اور اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ایسے یہ چمکتے دمکتے رہیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت دے، تندرستی دے اور یہ رحم دے، ٹیلی ویژن جو ہے ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے. میرا سوال یہ ہے حضور حضرت سے کہ ایسے لوگ جو اپنا فعل یہ کرتے ہیں، آیا کہ ان کے مقدر میں کیا دوزخ لکھی ہوئی ہے؟ جنت تو وہ جا ہی نہیں سکتے. اور پھر ہم آپ سے یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے تھرو یہ کہہ دیجئے گا کہ ایسی بلا، ایسی وبا ہمارے یورپ کی طرف مت آئے. شکریہ. بڑا خوبصورت سوال ہے. ان کا کامنٹ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ تو انہوں نے میرے دل کی بات کہی جو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ نور برس رہا ہے. تو سوال ان کا بڑا خوبصورت ہے کہ کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو وبا یورپ میں کافی دیر سے پھیلی ہوئی ہے، یہ ایکسٹریمزم کی مسلمانوں میں، ینگسٹرز میں اسپیشلی، وہ ہمارے امریکہ میں نہ آئے. کس طرح ہم ان کو گائیڈ کریں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور چہرے کا نور کے ساتھ ساتھ دل کا نور مانگیے. اللہ مجھے دل کا نور بھی حقیقت میں عطا فرمائے. اصل دل کے نور پر تو نجات اور اللہ کی رضا کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں. تو بہر اس کا فیصلہ کرنے کا تو ہمیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیب کے پردے کے فیصلے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے یا جہنم کا، کیونکہ جنت جہنم کا مالک خدا ہے، اور یوم آخرت میں وہ اپنی خدائی ظاہر کرے گا. کس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے. باقی یہ کہ دنیاوی طور پر شریعت کے جو ضابطے بنائے گئے ہیں، ان ضابطوں کے اعتبار سے ایک مفتی فتویٰ صادر کرتا ہے. اس ضابطے کی روح سے ظاہر ہے کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ اس اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ چونکہ خلاف اسلام ہے اور معصوم لوگوں کی اس نے جان لی ہے، لہٰذا 1 2 نہیں 8 لوگوں کی اس نے جان لی ہے. گویا کہ ایک آدمی کا اگر قتل کرتا تو اس کو ایک آدمی کے بدلے میں اکیلے کو قتل کیا جاتا، یا 8 آدمی قتل کیے ہیں تو گویا کہ 8 مرتبہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے. اور دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو 8 مرتبہ قتل کیا جائے. ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ کی قدرت دسترس ہے کہ ایک آدمی کو 8 آدمیوں کی سزا میں 8 مرتبہ قتل کرے اور 8 مرتبہ اس کو زندہ کرے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بے شک اس کا ظاہری ٹیکٹ یہی ہے کہ وہ بتاتا ضابطہ یہ کہ وہ جہنم کا ایندھن بنا کہ اس نے یہ حرکت کر کے اس نے معصوموں کی جان لی ہے. باقی یہ کہ ابھی چونکہ بندہ زندہ ہے اس لیے ابھی اس کو توبہ کا موقع ہے کہ وہ توبہ کر لے. دنیا کی جو سزا عدالت عالیہ دے گی وہ سزا بھگتے، اور جو کیا اس پہ سچی ندامت و توبہ کر لے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم سے بری کر دے. یہ پاسبل ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کے یورپ میں وبا نہ آئے. بات وہی ہے کہ یہ وبا اس وقت نہیں آئے گی جب آپ ذہن سازی کریں گے، کیونکہ جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو کسی بھی مسئلے میں کامیابی نہیں ہوگی. لہٰذا امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہ ایسی سیمینارز ہونے چاہیے، ورکشاپس ہونی چاہیے، ایسی کلاسز ہونی چاہیے، ایسے شارٹ کورسز ہونے چاہیے کہ وہ ٹیررزم کی حقیقت بتائیں کہ ٹیررزم ہے کیا. اصل میں ٹیررزم کے حوالے سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ خیانت سے کام لیتے ہیں. ہم ایک پہلو بتاتے ہیں، دوسرے پہلو کو چھپاتے ہیں. اپنا کر دے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتا، دوسرا کر دے ٹیررزم بن جاتا ہے. اصل میں جب تک یہ بددیانتی درست نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں ٹیررزم کی اویئرنیس ہو ہی نہیں سکتی.
لہٰذا یہ بددیانتی ختم کرنا ضروری ہے، اور میڈیا کا، مغربی میڈیا کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ ختم کرنا ضروری ہے. یہ اس کے فعل کو آپ ٹیررزم بنا دیتے ہیں، اس کے فعل کو آپ ٹیررزم نہیں بناتے، سائیکو بنا دیتے ہیں. یا تو سب کو سائیکو کر دیں یا سب کو پھر ٹیررسٹ کہیں. اب پھر آپ کی بھی نسل اور پھر دوسروں کی بھی نسلیں اب اس حقیقت کو سمجھیں گی کہ وہ ٹیررسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو معصوم کی جان لے، بھلے وہ اپنا ہو بھلے وہ پرایا ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے تفصیل سے یہ بات بیان کی. اور میرا خیال ہے کہ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے نوجوانوں پہ بھی نظر رکھنا ہے، ہمیں اپنے اداروں پہ بھی نظر رکھنا ہے، اپنے مدرسوں پہ بھی نظر رکھنا ہے، اپنے ماحول پہ اور اپنے محلے داروں پہ اور ارد گرد بھی نظر رکھنا ہے، بیکاز یہ ملک ہمارا ملک ہے. خدا نخواستہ آج اگر یہ کسی اور کے 8 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ کل کو یہ آپ کے اور میرے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے ماحول پہ ارد گرد پہ نظر رکھنی ہے، اور ایک چیز بڑی کلیئر رکھنی ہے جو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ شروع میں بات بڑی تفصیل سے بیان کی. میں اس پہ پھر ایک دفعہ ایمفیسائز کروں گا کہ جس بات کی بنیاد، جس تعلق کی بنیاد عدل پہ نہیں ہے وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. خدا را یہ چیز ذہن میں رکھیے. آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی اگر زیادتی کرتے ہیں اور عدل قائم نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ وقت ہمارے پاس ہو گیا ہے. میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لینا بہت ضروری ہے. ہم ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیں گے. پلیز اسٹے ود اس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. خوشخبری، مکتبۃ المنیر کی شاندار پیشکش. اب حاضر خدمت ہے مفتی اعظم امریکہ حضرت حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی عاشقان رسول کی خدمت میں کتاب السلام، طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاۃ والسلام. درود و سلام وہ انوکھی اور لذیذ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خود رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے. اسی لیے مجالس ذکر و درود کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں. آخر کیا طریقہ ہو کہ صلاۃ والسلام کی حقیقی روح اہل ایمان کے قلب و عمل میں مہک جائے. اس کتاب میں وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر محفل درود و سلام اسی طرز پر ہو تو عشق و وفا کا خوب مزہ آ جائے. اس کتاب کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے ترتیب وار اعمال و اشغال مرتب کیے ہیں کہ حاضرین محفل نہ صرف صلی علی کہہ کر جھومیں بلکہ فضائل صلاۃ و
السلام کا ایسا درس لے کر اٹھیں کہ ان کا رواں رواں عشق رسول میں ڈوب جائے اور اسوہ رسول میں حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو دیکھیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے اور غافل دل بصیرت کا وہ سبق پڑ جائے کہ اپنی بے ثباتی اور فنا کا اعترافی نعرہ لگا کر اپنے رب کو دیوانہ وار پکار اٹھے. تو دیر نہ کیجیے, اٹھیے اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. ہماری ویب سائٹ ہے www.nasibakmall.com اور ہمارا پتہ ہے امریکہ میں. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے. توفیق کمال, نیو یارک, فون نمبر 5162824566. دوبارہ ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 5162824566. اور پاکستان میں ہمارا پتہ ہے مکتبۃ المنیر, اندرون شمالی گیٹ, جامع العلوم, عیدگاہ بہاول نگر, پنجاب, پاکستان. ناظم ادارہ مفتی صبغت اللہ عدن اخون. فون نمبر 0333-630-7930. رحم ٹی وی کی جانب سے عالمی مسائل پر اسلامی نقطہ نظر پروگرام لے کر ایک دفعہ پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب تشریف فرما ہیں. مفتی صاحب, بڑا بیسک سا سوال الیکشن کے سلسلے میں, یہ سیاست حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور نہ صرف حلال ہے بلکہ نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. ہاں, اچھا, اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے انبیاء کیا کرتے تھے, اور ایک نبی جب چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا, اور فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد خلافت شروع ہو جائے گی, خلیفہ آئے گا. تو گویا کہ نبیوں کی سنت ہے خلافت. لہذا بہت سے نبی ہیں جنہوں نے یہ سیاست کی ہے. تو سیاست اتنا بنیادی پارٹ انسانی زندگی کا کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ تو یہاں یہ ایک بہت بڑا گویا کہ وہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ آج سیاست کو ایک ایسی چیز بنا دیا کہ سیاست اگر مولوی کوئی کرے, اور یہ مولوی صاحب تو سیاسی ہو گئے, وہ ایک تانا و گالی بن گیا. نہیں, یہ سیاست تو حصہ ہے دین کا. دین سے اگر سیاست نہیں, کیونکہ اصل میں بنیادی بات یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے شبہ کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے کہ لوگ اسلام کو دوسرے مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھتے ہیں. اسلام دوسرے مذاہب کی طرف نیرا مذہب نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے, دین ہے. اور دین جو ہوتا ہے آپ کو تو اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے, اور سیاست وہ بنیادی شعبہ ہے کہ جس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا, نظام زندگی چل نہیں سکتا. لہٰذا سیاست آپ حلال کی بات کرتے ہیں, یہ تو نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ, تھینک یو ویری مچ. مفتی صاحب, ہمارے شاعر مشرق نے بھی یہ بات فرمائی ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو سوائے چنگیزی کے ظلم و تشدد کے کچھ نہیں رہ جاتا. سو خواتین و حضرات, نومبر 7 جو یہ ٹیوزڈے آ رہا ہے, امریکہ میں لوکل الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے شروع کیا ہے. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ صرف سیاست حلال ہے بلکہ یہ نبیوں کا شیوا اور ان کی سنت ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ناسا کاؤنٹی سے ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ ہیں لورا کرن, وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو اوور شو لورا. So important that everybody votes. In this kind of election, in a county executive election, maybe 30% of people will turn out to vote, and that's optimistic. So that's why you have such a lack of accountability in our government right now. It's so important that all of our communities vote, because then you have a voice, you have a seat at the table, and that you have a relationship with the person who is representing you on the county level, which is so very important. And I know that some communities feel that they're not empowered, that their vote doesn't count, but I have to tell you, in a low turnout election, every vote counts even more. Jack Martin or Laura Curran, why should we vote for you, Laura? I'm not a career politician. I'm not from the machine that got us in the mess that we're in right now. You know, I have a background as a newspaper reporter, and I got into public service really through my kids. When I ran for my local school board, my kids are in the public schools. I wanted to do what I could to help our schools succeed, our community succeed.
And I loved working on the school board. I loved dealing with the budget. I loved dealing with the policy, even though we had to make some tough choices. And it really sparked my interest to step up and serve my community in a bigger way. And I had the opportunity to run for county legislator. And I'm very proud of the reputation that I've carved out as someone who puts her constituents first. But as proud as I am of my accomplishments, I don't want to sugarcoat it. As a county legislator for 4 years, I've had a front row seat to the corruption, to the dysfunction, and to the mismanagement. I know who lives in our communities. I know who lives here. People work hard, they pay very, very high taxes, and I firmly believe they deserve a government that lives up to them, and we don't have that right now. You don't have to be a county legislator to know what I'm talking about. When you see our elected officials being arrested and indicted and arrested on federal corruption charges, you know something is wrong. As county executive, I will put safeguards in place to stop corruption before it starts. I will make sure that we appoint people to work in our government based on what they know, not who they know, and that every penny of taxpayer money will be spent appropriately. Because it's not about us, it's about you. It's about the people that we represent. And because I'm not part of this system that is broken, I truly believe I am the best person to lead this county. And I'd be very grateful for your support on November 7th. थैंक यू सो मच लॉरा करन. ये थी लॉरा करन, डेमोक्रेट कैंडिडेट नासा काउंटी एग्जेक्टिव के लिए. मैं उनकी सिर्फ एक बात आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, रिपीट करूंगा. उन्होंने फरमाया इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू. मुफ्ती साहब, सियासत आपने फरमाया हलाल है. ये सियासत मेरे बारे में हलाल है एज ए पॉलिटिशियन या लोगों के बारे में हलाल है? और एज ए पॉलिटिशियन मेरी क्या जिम्मेदारी होगी अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ? असल में ये दोनों के लिए है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर जो है वो गाड़ी अगर बहुत संभल के सही तरीके से चलाएगा तो अपनी जान भी बचाएगा और सवारियों की जान भी बचाएगा. तो सियासी लीडर की मिसाल वही है, वो कायद होता है और ड्राइवर को भी कायद कहते हैं. तो वो गया कि वो ज़िंदगी के मुल्क की गाड़ी लेके चलता है, और अगर किसी एक एरिया का अगर सेनेटर है, कांग्रेसमैन है, तो उस एरिया की गाड़ी लेके चलता है. अब वो जब गाड़ी चलाएगा तो मंजिल पे खुद भी पहुंचेगा, दूसरों को भी पहुंचाएगा. तो उसके बेनिफिट खुद भी लेगा, वो दूसरों को भी पहुंचाएगा. लिहाजा उसके अंदर जितनी वो महारत के साथ और जितनी वो दयानतदारी के साथ अगर मंजिल की तरफ बढ़ेगा तो वो दोनों का नफ़ा पहुंचेगा. और सियासी जो उसका टारगेट होगा कि मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत करूं, उन कम्युनिटी में से जुल्म को मिटा दूं, दयानतदारी के साथ हर एक का हक उसको पहुंच जाए, तो वो उसको पूरा करेगा. और ये मेन उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि साहिब हक का हक मिल जाना चाहिए. क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को हुकूक व फ़राइज़ दो चीज़ें पैदा की हैं, एक हुकूक, दूसरे फ़राइज़. अब इनको अदा करने का बड़ा आसान तरीका, इंसान फ़राइज़ को पकड़ ले कि हर आदमी ये समझ ले कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं, मेरे कंधों पे क्या फ़राइज़ आयद होते हैं, कि अल्लाह ने या अल्लाह की मखलूक ने कौन से फ़राइज़ मेरी कंधों पे आयद किए हैं. बस दयानतदारी से उन फ़राइज़ को पूरा करे. जब फ़राइज़ को पूरा करेगा तो सामने वाले का हक ऑटोमेटिकली अदा होगा. तो जो लीडर है, जो इलेक्ट हो गया है, वो उसके ऊपर जो फ़राइज़ आयद हो गए, जिसका वो हल्फ लेता है, तो अब वो फ़राइज़ जब दयानतदारी से पूरे करेगा तो जो उसके जो उम्मीदवार हैं उनके जो ऑटोमेटिकली उनके हुकूक पूरे होंगे और सबूत ज़िंदगी गुजरेगी. ये तो मुफ्ती साहब आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में सियासत को डिफाइन करके रख दिया. अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपने फ़राइज़ पूरे कीजिए, बाकी लोगों के हुकूक साथ साथ खुद ब खुद पूरे होते रहेंगे. सुभान अल्लाह. ये सियासत की असल जो हलाल सियासत जिसकी मुफ्ती साहब ने बात की, ये असल उसकी एसेंस है कि आप अपने फ़राइज़ पूरे कीजिए ईमानदारी से, दूसरों के हकूक साथ ऑटोमेटिकली पूरे होते रहेंगे. हमारे साथ एक कॉलर हैं. कॉलर अस्सलाम वालेकुम, यू आर लाइव इन द शो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जी दोनों हजरात को मेरा सलाम है. और वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि वोट देना हलाल है, और एक तरह से तो मेरा ये सवाल है, अगर फर्ज करें जैसे कि वोट अगर किसी मुसलमान ने वोट दिया और जैसे कि उसने और उस प्रेसिडेंट ने या किसी उसने शरीयत के खिलाफ काम कर दिया, जैसे कि गे मैरिज अलाउ कर दी या वो कर दी, तो उसमें क्या हम भी शामिल होंगे या उस गुनाह में? खूबसूरत सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया ये सवाल करने का, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब. बड़ा खूबसूरत और अगेन वेरी डेलिकेट क्वेश्चन. मैंने जिसको वोट दिया अगर उसने खिलाफ शरीयत कोई काम किया तो क्या उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ? बहुत अच्छा सवाल किया है, और वाकई ये पॉइंट आमतौर पर लोगों के दिमागों में होता है. उसमें ऐसा है कि जब आप वोट देने लगे उस वक्त तो आपको ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि ये बंदा जिस चीज़ का क्लेम कर रहा है उसमें माहिर है और ये मुल्क की बागडोर बेहतरीन तरीके से चला सकता है.
تو اب آپ نے دیانتداری کے ساتھ اس کو صحیح انالائز کر کے اب ووٹ دے دیا، اب وہ الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، اب اس نے مثلاً گے میرج یا کوئی بھی ایسا ایکٹ گناہ کو رائج کرنے کا حکم دے دیا، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر ایسا کوئی امیر مقرر کر دیا گیا، ایسا امیر مقرر کر دیا گیا کہ جس نے کسی معصیت اور گناہ کا حکم دے دیا، کسی معصیت گناہ کا حکم دے دیا اور اس کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو فرمایا کہ تم گناہ سے تو نفرت کرو لیکن اس کی امارت سے ہاتھ اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو. یہاں تک فرمایا کہ گناہ سے تو نفرت کرو اس کے کہ یار یہ دیکھو یہ سے جو یہ بل پاس کر دیا وی ڈونٹ لائک، یہ یار اچھا نہیں کیا، یہ غلط کیا. تو گناہ سے نفرت کرنے کی تمہیں اجازت ہے لیکن اطاعت امیر سے ہاتھ کھینچنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دیکھو نبی کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ یہ ملکی شرازے کو بکھرنے نہیں دے رہا کہ اگر اس طریقے سے انالائز ہونے لگا تو وہ پورا ملک کا شرازہ بکھر جائے گا. آج اگر آپ اطاعت کی کا توق اتار کے پھینک دیتے ہیں، کل کو کسی کوئی اور ایسا ایکٹ کیا کسی اور کمیونٹی اور قوم کی نظر میں وہ گناہ ہے تو وہ بھی اطاعت اتار دیں گے، نتیجہ ملک کے اندر جو بغاوت شروع ہو جائے گی. تو دیکھو انارکی سے بچانے کے لیے نبی فرمایا تم اس امیر سے جس سے گناہ کا حکم صادر کر دیا تم اس کے گناہ سے تو نفرت کرو لیکن اس کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو، اطاعت اس کی کرتے رہو. واہ سبحان اللہ. یہ تو مفتی صاحب آپ نے بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارا حل کر دیا ہے کہ امیر کے غلط کام سے نفرت کرو لیکن امیر کی اطاعت نہ چھوڑو، اطاعت نہیں چھوڑے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. خواتین حضرات یہ تو بڑا مسئلہ، ایک انٹرسٹنگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا پریزیڈنٹ ہے اس نے اگر مسلم ممالک سے فار ایگزامپل امیگرینٹس پہ پابندی لگا دی، آپ اس کے اقدام سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے امیر کی اطاعت کرنے پہ آپ پہ لازم ہے. وہ بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب، بہت شکریہ. یہ میرے نالج میں بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں یہاں پہ. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام. جی میرا حضرت مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ جب ہم الیکشنز میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو یہ چوائس کرنا ہوتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، تو دونوں کینڈیڈیٹس اپنی کافی جو ہے وہ مہارت اور ایبلٹیز اور اسکلز اور اچیومنٹس بتا چکے ہوتے ہیں، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا بہتر کینڈیڈیٹ ہے. تو اس میں کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب، بڑا اچھا یہ بھی سوال ہے اسپیشلی آج کے پرسپیکٹو میں جو ٹیوزڈے کو الیکشن ہے. مفتی صاحب دونوں کینڈیڈیٹس اپنی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے، میں اندھا ہوں، لولا ہوں، کانا ہوں، لنگڑا ہوں. اب جس وقت دونوں کا مقابلہ برابر کا ہو جائے تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو ووٹ دینا ہے؟ اب یہ تو ایسا سوال ہے کہ دنیا میں بھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں بالکل برابر کے، اب کیا کیسے فیصلہ کریں؟ تو آپ اس وقت کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ ایک جزیہ اور ظاہر کرتے ہیں. مثلا ایک قرآن اندازی ہے، آپ قرآن اندازی کرتے ہیں کہ چلو یار یہ قرآن کر لیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اب سب برابر ہیں ان کے لیے، سفر بھی کس کو لے کے جانا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ ایک کو لوں گا، دوسرے کو اعتراض، دوسرے کو تیسرے کو اعتراض. آپ قرآن اندازی کر رہے ہیں، قرآن کر کے جس کا نام نکلا ہے اس کو لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دونوں کینڈیڈیٹ کو سمجھے دونوں برابر کے ہیں، بالکل ٹکر کے ہیں، آپ قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکلا آپ اس کو ووٹ دیں. اور قرآن کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور انبیاء کرام بہت سے ایسے الجھے مسائل سے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات یہ بھی آپ نے بتا دی کہ جہاں پہ اگر برابر کا مقابلہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ قرآن بھی کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اس میں برکت بھی ڈالیں گے. لیکن جنرلی اگر آپ کلوزلی واچ کریں ان کی پالیسیز کو، ان کی اسٹیٹمنٹس کو، ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے بیانات کو، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ آپ کے ضروریات اور آپ کے بلیف کے ساتھ میچ کرتا ہے. لیکن اگر کہیں پھنس جائیں تو آپ قرآن اندازی بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آج کا پروگرام ہے کہ جس میں اتنے اہم ایشو کو اٹھایا گیا اور پھر حضرت مفتی صاحب جو ہیں اس کو بہت ہی زیادہ حدیث کی روشنی میں اس کو کلیئرفائی کر رہے ہیں ہمارے ڈاؤٹ. اب سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، اس کی آپ گناہ سے تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ تو تب ہوگا نا جب بہت ہی آئیڈیل سچویشنز ہوں. اب تو ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی خرابی، مطلب کہ دو قدم بھی صحیح نہیں چل پاتے کہ پھر کوئی خرابی آ جاتی ہے. تو بہت زیادہ اب آج کل جس طرح سے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ہر طرح کی ایلیگیشنز ہو رہے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ فسادات سامنے آ رہے ہیں، ہر طرح کی کرائمز اور وہ سامنے آ رہے ہیں.
تو اب ایسے حالات میں بندہ اور پھر ہر کمیونٹی کے رائٹس کو مجروح کیا جا رہا ہے. اب ایسی جب بالکل ایک کیوٹک سچویشن ہو جائے, اب انسان کیا کرے, کس قدر احتجاج کرے اور کس قدر جو اطاعت کرے. یہ تو وہ تو تب ہے کہ جب آپ کو چلو میجورٹی آف دا ٹائم 50% بھی چلو اگر امیر تھوڑا سا صحیح جا رہا ہے 50% خرابی کر رہا ہے تب بھی یہ فارمولا سمجھ آتا ہے. لیکن اب تو صحیح کیا چل رہا ہے. بہت شکریہ, یہ بھی بہت اچھا سوال تھا. تھینک یو ویری مچ کالر. مفتی صاحب یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ نارمل حالات میں تو آپ ان کی غلطیاں اگنور کرتے رہیں, اطاعت رکھیں, جاری رکھیں, لیکن جہاں پہ امیر ہر قدم ہی غلط اٹھائے تو امارت سے ان کو ہٹانے کا یا امارت سے ان کو واپس لینے کا کیا پروسیجر ہے یا کیا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ رہنمائی احادیث میں موجود ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جو ہے دینی اور اپنی جو ہے وہ دنیاوی جد و جہد جو ہے وہ امیر کی اطاعت میں آپ کریں, اور آپ پر امیر کی اطاعت واجب ہے. فکانہ برن او فاجرن فاسقن, بھلے وہ امیر آپ کا فاجر ہو, فاسق ہو, بھلے وہ نیک ہو, اس کی اطاعت آپ کے لیے واجب ہے. اور یہاں تک وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ, اگرچہ گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے, گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو, آپ پر امیر کی اطاعت لازم ہے. اور اس کے میں نے جیسے بتایا اس کے گناہ کبیرہ سے آپ نفرت کر سکتے ہیں, اس کی اطاعت آپ کو کرنی ہوگی. باقی رہا یہ طریقہ آپ کریں کیا, طریقہ وہی ہے کہ اب آپ جو بھی اس کا الگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ کار, ان طریقہ کار پہ آپ محنت کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر نے ایک حکم دیا کسی اطاعت کرنے کا, اب آپ اسے انکار کر کے بغاوت پیدا کر لیں اور دنیا ملک کے اندر ریبلز پیدا ہو جائیں. اس سے جو انارکی پھیلتی ہے, اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا وہ بھی اگر تمہارا امیر بن جائے تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور یہاں تو ان عامل الکبائر کا لفظ فرمایا ابو داؤد میں کہ اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ اطاعت امیر کتنا بڑا راز ہے. یہ اصل میں یہ ہماری 5 وقتہ نماز کے اندر یہ اسلام ہمیں تربیت کرواتا ہے. اطاعت امیر کتنی بڑی چیز ہے کہ امام سر جھکائے گا تو آپ کو سر جھکانا ہے, امام سر اٹھائے گا تو آپ کا سر اٹھانا ہے. حالانکہ وہ امام اللہ نے نہیں بنایا, رسول اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا, آپ نے خود بنایا. اور جب آپ نے خود امام بنا لیا, اب اس کی اگر آپ نے اطاعت نہ کی تو اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں, اور اس قدر ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے تو نبی نے فرمایا کہ اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ گدھے جیسا بنا دے گا, اور ایک روایت میں خنزیر جیسا بنا دے گا. تو آپ حیران نہیں ہوتے کہ بنایا ہم نے خود اس کو امام, تنخواہ پہ رکھا اور ناراض اللہ رسول ہو رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے. آپ نے خود اس کو الیکٹ کیا ووٹ دے کے, اب الیکٹ جب کر لیا اب اس کے بعد وہ آپ کا امیر بن گیا, اب آپ کو اطاعت کرنی ہے. اب رہا یہ سوال کیسے ہٹائیں, تو دنیا کے اندر آج تو سویلائز دنیا ہے, آپ کو کئی راستے ہیں. آپ کے پاس کورٹ کا راستہ موجود ہے, آپ کا آئندہ الیکشن کا راستہ موجود ہے. اس الیکشن کے وقت آپ اس کو سلیکٹ نہ کریں, آپ اس کو ووٹ نہ دیں تو کوئی دوسرا آ جائے گا. تو یہ راستے اختیار کریں اور اپنے پورا من احتجاج کے ساتھ بات آگے بڑھاتے رہیں, لیکن آپ اس کے بالکل اطاعت کا توقع اتار دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. واہ ماشاءاللہ مفتی صاحب, یہ بھی بڑا خوبصورت آپ نے مثال دی ہے کہ خود ماشاءاللہ آپ امام کو اپوائنٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے امام سے پہلے سجدہ کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کس قدر ناراض ہوتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی اور رابع صاحب دونوں کو السلام علیکم. بہت بہت شکریہ, اتنا اچھا ٹاپک چوز کیا, بہت ضرورت ہے میں اس میں رہنمائی کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ ایلیجیبل ہیں ووٹ کرنے کے اور پھر وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے تو کیا وہ گنہگار ہوں گے شریعت کے حضور سے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. میں یقین کیجئے میں انتظار کر رہا تھا. بہت شکریہ کالر, آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے, اور میں چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ زور دے کے اس کا جواب دیجئے. مفتی صاحب, ووٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قومی امانت ہے. جو ووٹ کے ایلیجیبل ہیں اور وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمائیے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور بر وقت کیا ہے. جو ووٹ نہیں دیتے ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اصل میں ووٹ دینا ایک شہادت شریعہ ہے, شرعی شہادت ہے, گواہی ہے. اور ایک آدمی ایلیجیبل ہے اور صلاحیت رکھتا ہے آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ جو ملک کو اچھا چلا سکتا ہے, اس کے باوجود آپ اس کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے, چھوڑو یار کیا کرنا ہے, تکاسل کی وجہ سے نہیں دیتے یا اپنے تحفظات کی وجہ سے نہیں دیتے, جبکہ یہ گواہی ہے. اور سچی گواہی کو چھپانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. اللہ نے اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے. لہٰذا جو ووٹ دینے کے ایلیجیبل ہے پھر بھی ووٹ نہیں دیتے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے.
وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم نے ہماری مرضی ووٹ دینا دے, دفع کرو یار ٹائم ہی نہیں ہے, دفع کرو کھچ میں کس نے پڑھنا یار ہم نے, وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں قرآن کی روح سے, کیونکہ یہ شہادت شریعہ ہے اور سچی شہادت کو چھپانا. قرآن نے کہا وَمَن يَكْتُمْهَا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّ عَاصِمُ قَلْبُهُ, کہ جس سے سچی گواہی کو چھپایا وہ اس کا دل گناہگار ہو گیا, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لہذا کان کھول کے سن لیں, امریکہ کے اندر مسلمان جو ووٹ دینے کے ایلیجیبل ہیں پھر ووٹ نہیں دیتے, وہ میرے فتوے کی روح سے اور قرآن کی آیات کی روح سے گناہ کبیرہ کے مرتکب. واہ مفتی صاحب, یہ تو آپ نے بڑی پاورفل فتویٰ دے دیا. میں چاہوں گا خواتین و حضرات یہ ایک دفعہ پھر مختصراً غور سے سن لیجئے. میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, مفتی صاحب ایک دفعہ پھر دہرا کے بتائیے کہ یہ ووٹ کے جو ایلیجیبل ہیں اگر وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر ہے دین کی روح سے. اس لیے کہ ووٹ کی 3 شرعی حیثیتیں قرآن حدیث سے مقرر کی ہیں, ایک شہادت, دوسرے سفارش اور تیسرے وکالت, حقوق مشترکہ میں وکالت. تو گویا کہ 3 حیثیتیں ہیں. آپ جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں ایک تو شہادت, اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آدمی اچھا ہے اور اس فن کا ماہر ہے اور ملک کو اچھا چلا سکتا ہے. اور گواہی کے بارے میں قرآن کریم میں حکم ہے کہ سچی اور سچی گواہی اور صادق گواہی, وہ گواہی دینا واجب ہے, اس کو چھپانا جائز نہیں. اگر آپ نے چھپایا آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اور اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی, ایک ایسے آدمی کو آپ نے ووٹ دے دیا کہ جو اسلام اور اقدار مسلم کے خلاف اور یا ظلم کی تعلیم دے کر ظلم کا ایجنڈا بنا کے آپ سے ووٹ لے رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, تو جھوٹی گواہی بھی گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا اس کا سفارش, کہ یہ سفارش ہے کہ آپ ایک بندے کی سفارش کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کی سفارش کرتے ہیں, یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے لہٰذا اس کو اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. تو دوسرے اس کی ایسے سفارش کی ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے اچھی سفارش کی تو اللہ تبارک و اس کو اس کا اجر دیں گے, اور جس نے بری سفارش کی من یشفع شفاعۃ سیئۃ, جس نے بری سفارش کی تو فرمایا کہ اس کا وبال بھی اس کی گردن پہ آئے گا. لہذا وہ بندہ اگر غلط ایجنڈے کے ساتھ آپ کے سامنے اور آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو آپ اس کے وبال کے اندر آپ بھی شکار ہوں گے. اور تیسرا وکالت ہے, یہ حقوق مشترکہ ہیں, اس میں وکالت کی حیثیت سے آپ اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں, آپ موکل ہیں اور وہ آپ کا وکیل ہے, تو یہ وکالت ہے. تو وکالت کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ سچا ستھرا آدمی ہمیشہ آپ وکیل رکھتے ہیں, آپ یہ کہ ایسا بندہ وکیل نہیں رکھتے جو آپ کو ہرا دے, آپ کو نقصان پہنچائے. تو یہ 3 حیثیتیں ووٹ کی, تو تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ووٹ کو دیں. اور اس میں جیسے شہادت کی بتائی کہ شہادت شریعہ جب بن جاتی ہے اور قرآن نے کہہ دیا کہ جس سے شہادت شریعہ کو چھپایا تو فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لہذا آج اگر ووٹ دینے کے ہم ایلیجیبل ہیں اور ووٹ دے سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, اگر ہم نے ووٹ نہ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ اس کو ووٹ دے دیں کہ جن کے اعتماد اور کانفیڈنس میں وہ چلا جائے گا اور وہ لوگ پھر اپنی من مرضی سے اس سے فیصلے کروائیں گے اور ہمارے محلے کے اندر جو ایک انارکی پھیلے گی یا ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا. تو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو ووٹ کی کیا ضرورت ہے, ہم نہیں دیتے, چلتی رہے گی گاڑی, یہ خطرناک بات ہے. یہ رویہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا یہ اصل میں اس ووٹ کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اس لیے جو ہے میں نے بتایا کہ شہادت ہے, اس کو سچی شہادت ہے اور اس کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے. لہذا آپ اگر ووٹ نہیں دیں گے باوجود صلاحیت کے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. واہ سبحان اللہ, تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. خواتین و حضرات, یہ آپ نے فتویٰ سنا. اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں کال لوں میں مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا مختصراً ایک اور سوال کروں گا. آپ نے بڑا خوبصورت اور اسٹرانگ فتویٰ دیا ہے ووٹ دینے کے حق میں. اب یہ بتائیے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ فتویٰ سنا کیا ان پہ یہ واجب ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل ضروری ہے, اس لیے کہ جب ظاہر ہے کہ وہ حدیث میں بلغوا انی ولو آیا, نبی فرمایا کہ ایک بھی اچھی بات سنو مجھ سے آگے پہنچا دو. تو یہ تو تبلیغ کا ایک حق ہے. جب آپ کو ایک چیز مل گئی, فتویٰ مل گیا, اب آپ کو آگے شیئر کرنا وہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, کیونکہ اور دوسرے لوگ ناواقفیت میں نہ مارے جائیں. تو لہذا آپ پر عمل بھی معروف اور نہیں عن منکر واجب ہے. اس وجہ سے آج پیغام کو آگے پہنچائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. جن خواتین و حضرات نے یہ فتویٰ سنا مفتی صاحب کا آج, ان پہ یہ واجب ہے کہ یہ فتویٰ اور اس کا تمام تر کانٹینٹس ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے یہ بات نہیں سنی اور جو اس چیز کے قائل ہیں یا اس چیز کو پھر عمل درآمد کرتے ہیں کہ وہ ووٹ دینے نہیں جاتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ فتویٰ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. السلام علیکم جی, حضرات کو السلام جی. میرا ایک مختصر سا سوال ہے کہ اگر کسی نان مسلم سوسائٹی میں اگر 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, ایک مسلمان ہے اور ایک نان مسلم ہے, بٹ نان مسلم کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ کے خیالات سے ملتا ہے, تو کیا اس کو ووٹ دینا جائز ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے, تھینک یو ویری مچ جی مفتی صاحب. مسلمان اور غیر مسلم کینڈیڈیٹس ہیں,
مسلمان آپ کے ایجنڈے پہ کاربند نہیں ہے، غیر مسلم کا ایجنڈا آپ کو زیادہ اپیل کرتا ہے، کیا آپ غیر مسلم کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو ایک بس کا ڈرائیور چاہیے، مسلمان جو ڈرائیور وہ اتنا ماہر نہیں ہے بس چلانے میں، اور غیر مسلم بس چلانے میں ماہر ہے، آپ ڈرائیور کس کو رکھیں گے؟ آپ اس کو رکھیں گے جو غیر مسلم، بھلے فاسق فاجر ہو. آپ کہیں گے نہیں بھائی بس چلانے کا ماہر بندہ چاہیے. تو اسی طریقے سے جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہے اور جو اہلیت رکھتا ہے، اہلیت پر فیصلہ ہوگا. کیونکہ یہاں پر اصل میں لیڈر جو ہے، لیڈر کو پیر و مرشد نہیں بنایا جا رہا. پیر و مرشد بنانا آپ نے تو آپ مسلمان بھی دیکھیں گے، ایمان بھی دیکھیں گے، عمل صالح بھی دیکھیں گے. لیکن اگر یہاں پر آپ وہ نہیں بنا، بلکہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو خلافت راشدہ جن کی خلافت کو کہا گیا، ان سے حاکم وقت نے، گورنر نے یہ سوال کیا کہ امیر المومنین میرے جو ہے فوج کے اندر ایک عہدہ خالی ہوا، میں نے اس عہدے پر ایک آدمی میں نے رکھنا ہے، اور میرے سامنے دو آدمی ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اس میں فوجی صلاحیت میں بڑا قوی ہے، بڑا ماہر ہے، لیکن وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. اور دوسرا جو بڑا متقی پرہیزگار ہے لیکن اپنی فوجی صلاحیت کے اندر، اپنی اس فن کے اندر اتنی مہارت نہیں رکھتا ہے جتنی وہ رکھتا ہے. تو بتائیے آپ میں کس کو رکھوں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا تاریخی جواب. فرمایا کہ جو قوی ہے، قوی اور اہل ہے، اس کی اہلیت اور قوت سے پورے اہل اسلام کو نفع پہنچے گا، اس کی نیکی تقوی کا نفع سے اس کی ذات کو پہنچے گا. اور جو فاسق ہے، اور جو فاسق ہے اس کے فسق کا گناہ اس کی ذات کو پہنچے گا، لیکن اس کی قوت کا نفع سب کو پہنچے گا. اور جو نیک ہے اس نیکی کا تقوی کا نفع اس کو پہنچے گا، لیکن اس کی جو عدم مہارت اور ضعف اور کمزوری ہے وہ سارے مسلمانوں کو نقصان دے گی، سارے مسلمانوں کو نقصان دے گی. لہٰذا بہتر یہ کہ تم اس کو رکھو کہ جو اپنے فن کے اندر ماہر ہے، جس کی قوت سے اہل اسلام کو نفع پہنچے. تو بات وہی آ گئی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، وہ آپ کے ایجنڈے کو دیکھتا ہے، اسلام و مسلمان اور ظلم کے خلاف کام کرنے کے اندر وہ بالکل مستعد ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ نفع سب کو پہنچے گا، اور مسلمان کا اسلام اس کی ذات کو فائدہ پہنچائے گا، عام کمیونٹی کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ آخر میں ہر کا اسلام اپنا اپنا ہوگا، وہ کسی دوسرے کے اسلام سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. بہت خوبصورت جواب ہے یہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات، پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن اپنی جانب سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں نے اپنی ٹیم کے چند ارکان کی تعریف کی تھی، ان کا شکریہ ادا کیا تھا، وہ میری غلطی تھی، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. ہماری ٹیم کے بہت سارے ایسے ممبران ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ٹیم ورک ہے، ہر شخص کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اور پوری ٹیم کی کنٹریبیوشن کے بغیر کوئی پروگرام، کوئی ٹی وی شو اس کو پروڈیوس کرنا ممکن نہیں ہے. میں ان سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کی دل آزاری ہوئی میری نادانستگی کی وجہ سے، میرے لا علمی کی وجہ سے. میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑی ٹیم ہے جو کیمرے کے پیچھے کنٹرول روم میں اور اس کے علاوہ بھی باہر بھی اور دن میں دفتر میں آفس میں جو ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پروگرام ڈیولپ کرنے میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، سیلز کرتے ہیں. ہم سب اس ٹیم ممبرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے، میرے جو ٹیم ممبرز ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. رحم ٹی وی کی جانب سے عالمی مسائل پر اسلامی نقطہ نظر اپنے ہوسٹ ملک ندیم عابد اور مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.